अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इम्तियाज़ गुल। आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब ऑफिशियल। और काबिल इसके कि हम आज के मौजू की तरफ चलें। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस्लामाबाद में 25 जुलाई का दिन हस्ब मामूल बड़ा हंगामा खेज़ रहा। तोशाखाना केस की सदाए बाज़गश्त सुनाई देती रही। इस तरह इलेक्शन कमीशन ने इमरान ख़ान को, साबिक़ वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत यानी तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक नोटिस जारी किया हुआ था। अब वो केस भी आज हुआ और इमरान ख़ान उसमें ज़ाती तौर पे पेश भी हुए और उसकी समाअत अब अगली पेशी 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। और ये इशारा दिया गया कि 2 अगस्त को इमरान ख़ान पे फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन की तौहीन करने की पादाश में। इसी तरह इमरान ख़ान की 2 बहनों और तकरीबन 20 और ख़वातीन के ख़िलाफ़ लाहौर में 9 मई के हवाले से एक केस में इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई का आगाज़ भी हो गया है। ये हमें बताया गया है अखबारी ज़राए से। यानी इस तरह एक और मुकदमा और मुकदमे के सिलसिले में उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। इसके साथ साथ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या, बड़ी अफसोसनाक बहस पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हुई, जहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब हमारे बड़े मोहतरम वज़ीर दिफ़ा, बड़े सीनियर लीडर हैं। उन्होंने PTI की ख़वातीन के हवाले से बाज़ इंतहाई काबिल एतराज़ घटिया किस्म की मैं कहूँगा बातें कहीं। लेकिन इससे पहले हम ज़रा सा ज़िक्र कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि PTI को ख़त्म करने के लिए, उसके हाथ पांव काटने के लिए मुकदमात पे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। और हो सकता है पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक नया रिकॉर्ड बन जाए कि कल तक की हुक्मरान जमात एक ऐसे वाक़े में बज़ाहिर मुलव्विस हुई या एक ऐसे वाक़े में उसको लिंक किया गया, उसके लोग भी उसमें शामिल थे, तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घेराव हुआ, लेकिन उसको बुनियाद बना के उसी की बुनियाद पे साबिक़ वज़ीर आज़म समेत उनके बेशुमार साथियों को जेल में डाला गया, हथकड़ियाँ लगाई गईं और मुकदमात का सिलसिला जारी है। एक से दूसरी से तीसरी अदालत में बिल्कुल एक शटल कॉक की तरह ये लोग बड़े में रहनुमा शामिल हैं। वो पेशियाँ भुगत रहे हैं, हथकड़ियाँ लगे हुए। और इसीलिए इन लोगों में चौधरी परवेज़ इलाही भी शामिल हैं, यानी PTI के सदर। और उनको मुख्तलिफ़ केसों में अब ज़मानतें मिल चुकी हैं, लेकिन ज़मानत मिलने के बावजूद उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो रही है, बल्कि MPO 30 के तहत उनको मज़ीद 1 महीने के लिए एक हफ़्ता पहले ये फ़ैसला किया था पंजाब की काबीना ने, उनको नज़रबंद कर दिया गया था। तो अब बिल आखिर परवेज़ इलाही साहब ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा है, उसका दरवाज़ा खटखटाया है कि उन्हें इस मुस्तकिल अज़ाब से निजात दिलाई जाए। और ज़ाहिर है चौधरी शुजात हुसैन साहब भी अपनी कोशिश कर चुके हैं। अभी तक परवेज़ इलाही साहब ने PTI को छोड़ने का इंदिया नहीं दिया है और इसीलिए उनकी रिहाई अदालती हुक्म के बावजूद अमल में नहीं आ रही है। और इसके साथ हम देखें शहरयार आफरीदी, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये सब लोग बारी बारी पेशियाँ भुगत रहे हैं। हथकड़ियों में इनकी पेशियाँ हो रही हैं, बाकायदा आप देखते हैं मीडिया में ये इनकी तस्वीरें बार बार चल रही हैं। और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इनको एक लिहाज से सबक सिखाया जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ दें। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब PTI के कोहाट से ग़ालिबन मेंबर सूबाई असम्बली थे, उनकी भी कुछ दिन पहले तस्वीरें आई थी हथकड़ी लगे हुए, लेकिन उन्होंने जनाब 24 जुलाई को PTI को खैरबाद कहा और PTI पार्लियामेंटेरियन ज्वाइन कर ली, यानी परवेज़ खटक साहब की क़यादत पे उन्होंने एतमाद का इजहार कर दिया। यानी वो भी माशाल्लाह उन लोगों में शामिल हो गए जिन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की और उसके साथ ही उनकी बज़ाहिर मुआफ़ी भी हो गई, जैसे और बहुत सारे रहनुमाओं की हो गई। अब कतई नज़र इसके कि वो इसमें शामिल थे या नहीं थे,
اور یہ کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے خاص طور پہ لاہور میں ہوئے، بلا شبہ وہ قابل مذمت تھے، لیکن جس طرح اس کو بہانہ بنایا گیا یہ ہماری تاریخ کا اپنی نوعیت کا ایک واقعہ ہے، اور اب اللہ کرے کہ اس میں یہ اپنے لاجیکل انجام کو پہنچے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس میں 102 میجر ملزمان تھے اور ان سب کے خلاف عدالتی کارروائی مکمل ہونی ہے، ان کو سزائیں ملنی ہیں، اور ان میں غالباً عمران خان بھی شامل ہیں، سابق وزیر اعظم۔ اور جو ہتھکڑیوں کی بات تھی کہ کس طرح ان تمام رہنماؤں کو ہتھکڑیوں میں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، آپ نے شہریار آفریدی کی، میاں محمود رشید کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی۔ اور اس کے برعکس یہ تصویر میں دیکھیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں یہ ریٹائرڈ میجر اعجاز شاہ صاحب۔ اب ان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا 25 جولائی کو، لیکن ان کو بھی ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، لیکن اس ہتھکڑی پہ کالا غلاف چڑھایا گیا تھا تاکہ لوگ اس کو نہ دیکھ سکیں۔ یہ تصویر میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی فیسیلیٹیشن ہوئی ہے۔ یہ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر کی، حالانکہ یہ گرفتار ہوئے تھے ایک لڑکی کے ہمراہ، ایک اسٹوڈنٹ کے ہمراہ، نشے کی حالت میں تھے، اور ان کے موبائل سے پہ ڈیٹا بھی ایسا ملا ہے۔ بڑی تصاویر ہیں جو کہ یونیورسٹی کی سابقہ اسٹوڈنٹس تھیں یا موجودہ اسٹوڈنٹس تھیں، یعنی ماشاءاللہ اپنے سیکیورٹی آفیسر ہونے کا انہوں نے باقاعدہ فائدہ اٹھایا، اور اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کس طرح روب دبدبے کے ساتھ وہ عدالت میں پیشی کے لیے آ رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کی ہتھکڑی کو بھی چھپایا گیا ہے۔ تو بڑا کنٹراسٹنگ یہ امیجز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ۔ اب دوسری طرف جو اصل آج کے شو کا موضوع تھا وہ جناب پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی ایک بحث تھی، مشترکہ اجلاس ہو رہا تھا، اور اس میں مختلف افراد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب اس میں خواجہ آصف صاحب نے حسب معمول اپنی گوہر فشانی کی، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے آپ کو یہ میں سنا دوں کہ ایک بل پیش ہوا، اس بل بلکہ 26-27 نکاتی ایجنڈا تھا اس مشترکہ اجلاس کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے چونکہ حکومت کو ترامیم کے لیے، آئینی ترامیم کے لیے جو مطلوبہ تعداد ارکان کی ان کی حمایت حاصل نہیں ہے، لہٰذا مشترکہ اجلاس بلا کے ترامیم کی جا رہی ہیں۔ تو آج 26-27 نکاتی ایجنڈے میں منشیات سے متعلق ایک بل بھی تھا، اور ویسے تو مجموعی جو تقاریر ہوئیں اس میں پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر بھی تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے لیکن قانون ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اب پارلیمنٹ کی اکثریت نے سمجھنا تو درکنار قانون کو پڑھا بھی نہیں ہے، ہاں نہ ہو جاتی ہے اور قانون پاس ہو جاتا ہے۔ اس قانون کی کیا اہمیت ہوگی؟ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ مسائل باہمی مشورے سے حل ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایسا سین ہے، ایسا منظر ہے کہ جیسے بھیڑوں کو ہانکا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کی ساکھ عوام میں خراب ہو رہی ہے۔ اب اس موقع پہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے بھی ایجنڈے پہ، اجلاس کے ایجنڈے پہ کافی سوالات اٹھا لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں 25 کے قریب تحریک اور بل ایجنڈے پر موجود ہیں، ان میں سے کسی بھی قانون یا بل کی ترامیم کا مسودہ ارکان کے سامنے نہیں رکھا گیا، یعنی ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو بھی ربر سٹیمپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، یعنی انہوں نے چیئرمین سے یا جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں راجہ پرویز اشرف، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور کہا کہ رولز آف بزنس کے قاعدہ 7 کے مطابق 1 دن کا نوٹس ضرور ہونا چاہیے اس قسم کے قانون سازی کے مسودے کو پارلیمان میں پیش کرنے کے لیے، اس سے پہلے ارکان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ آپ ایسے کھیل کا حصہ نہ بنیں جس سے مشترکہ اجلاس یا پارلیمنٹ کی اس طرح سبکی ہو اور پارلیمنٹ بلڈوز ہو جائے۔ اس طرح آپ نہ کریں، قیامت نہیں آ جائے گی۔ پارلیمان کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات اٹھائیں، اس طرح بلڈوز کیے جانے کے اقدامات میں
آپ حصے دار نہ بنیں. یہ ایک لحاظ سے تنبیہ کی سینیٹر رضا ربانی نے اسپیکر صدر مجلس یعنی راجہ پرویز اشرف کو. اس موقع پہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے میاں رضا ربانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی باتوں کی مکمل تائید کی اور یہ کہا کہ پارلیمنٹ کو انگوٹھا چھاپ یا ربر سٹیمپ نہ بنائیں. اس موقع پہ جو سینیٹر مشتاق احمد خان نے ایک بڑی زوردار تقریر کی. اپنی تقریر میں انہوں نے ایجنڈے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور اس میں جو خاص طور پہ ایک بل تھا جو کہ منشیات کے قانون میں ترمیم تھی اور یہ کہ خاص مقدار تک آپ کے پاس اگر ہیروئن یا دوسری نشاور اشیاء ہوں تو اس کے لیے آپ کو سزائے موت نہیں ہو سکتی. تو اس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے سینیٹر مشتاق احمد خان نے جو تقریر کی وہ سننے والی تھی. تو آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں ان کی تقریر. آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، بے شک آپ قانون سازی کریں. قانون سازی کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے ووٹ زیادہ ہیں وہ قانون منظور ہو جائے گا، لیکن اختلافی آواز کو سنیں. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہماری اختلافی بات کو سنیں، اس کے بعد بے شک قانون منظور کریں. اب یہ آئٹم نمبر 6 پہ آپ نے جو قانون منظور کیا جسے قومی اسمبلی نے پاس کیا تھا لیکن سینٹ نے پاس نہیں کیا تھا، گویا اس قانون میں کوئی ایسی چیز تھی کہ وہ دوسرے ہاؤس سے پاس نہیں ہو سکا. اب یہ کس چیز کے حوالے سے مسٹر اسپیکر، مجھے یقین ہے میرے مرتضیٰ عباسی صاحب میرے محترم ہیں، میں ان کا بڑا ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ اس قانون میں کیا تھا اور یہ آپ نے کیوں پاس کیا. مجھے یقین ہے کہ ان کو بھی اس کے مندرجات کا علم نہیں ہوگا. اب یہ کیا ہو رہا ہے اس میں دیکھیں جو اینٹی نارکوٹکس لا ہے اس میں کلاس 6 میں پوزیشن، کلاس 7 میں امپورٹ ایکسپورٹ، کلاس 8 میں ٹریفکنگ اور 5,000 گرام اور 6,000 گرام یعنی 5 کلو گرام اور 6 کلو گرام نارکوٹکس جس کے پاس ہوں گی اس کو اب ڈیتھ سینٹنس نہیں دیا جائے گا. مسٹر اسپیکر میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اس وقت یونائٹڈ نیشن کے مطابق پاکستان میں 15 سال سے لے کر 39 سال کی عمر تک 90 لاکھ لوگ ڈرگ ایڈکٹس ہیں. 90 لاکھ. پاکستان کی ڈرگ ایڈکٹس کی تعداد اقوام متحدہ کے 62 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی سے ہماری ڈرگ ایڈکٹس کی آبادی زیادہ ہے. پاکستان کو ہائی وے آف دا نارکوٹکس کہا جاتا ہے. پاکستان کے اندر نارکوٹکس کا جو کاروبار ہو رہا ہے وہ 80 ٹائمز آف دا ڈیفنس بجٹ آف پاکستان ہے. ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، گلی کوچوں میں نارکوٹکس ہیں، کالجوں میں نارکوٹکس ہے. یہ جو بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ ہوا ہے، چیف سیکیورٹی آفیسر، اعلیٰ حفاظتی افسر جنہوں نے حفاظت کرنا تھا وہ عزت اور عصمتوں کا ڈاکو بن گیا اور ان کے ساتھ نارکوٹکس نکل آیا، ان کے ساتھ 6 ٹیبلٹس نکل آئے، ہزاروں ہماری بچیوں کی ان کے ساتھ قابل اعتراض تصاویر نکل آئی. یہ نارکوٹکس آج گلی کوچوں میں بھی ہے، یہ نارکوٹکس آج تعلیمی اداروں کے اندر بھی ہے. آپ نے نارکوٹکس جو 5 کلو گرام اور 6 کلو گرام رکھتے ہیں آپ نے اس کے اوپر ڈیتھ سینٹنس ختم کی. مجھے مرتضیٰ عباسی صاحب بتا دے، مجھے اعظم نذیر تارڑ صاحب بتا دے ابھی تک کتنے لوگوں کو نارکوٹکس کے جرم میں پھانسی کی سزا ہوئی ہے؟ ایک کو بھی نہیں ہوئی ہے، ایک کو بھی. اسی لیے تو نارکوٹکس چل رہے ہیں. آج ڈرگ ایڈکٹس ہمارے نوجوان بن رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں ملک کی مستقبل کے لیے بڑا خطرہ یہ نارکوٹکس ہے. آپ اسمگلروں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈرگ ٹریفکر کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے، ڈرگ کا کام کرنے والے ان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. تو جناب اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف جس کے اوپر کافی آگ لگی آج کے مشترکہ اجلاس کے اندر، اور اس میں بنیادی سبب تھا ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف، جنہیں بقول کئی میڈیا پرسنز کے پاکستان مسلم لیگ میں انتہائی اہمیت حاصل ہے اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ وہ فائز رہے ہیں، وزیر توانائی بھی تھے. اب انہوں نے تقریر کے دوران معلوم نہیں انہیں کس بات کا غصہ تھا، کہا کہ جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں ان کو اشارہ کرتے ہوئے کہ ایوان میں کچرا کوڑا کرکٹ رہ گیا ہے پی ٹی آئی کا، یہ کھنڈرات ہیں، پی ٹی آئی کی باقیات ہیں اور ان کی صفائی بڑی ضروری ہے. یہ سن لیجئے تھوڑا سا یہ تقریر، میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کا لب و لہجہ کیا تھا خواجہ آصف کا. یہ باقیات ہے، کھنڈرات ہیں ان کے.
جناب اسپیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے، یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے. یہ لفظ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ میں یہ ایکسپنج کرتا ہوں. گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ which has to be cleaned. اب جناب مزے کی بات کیا تھی کہ اس تقریر کے دفاع میں جو خصوصی معاون ہیں قانون کے وزیر اعظم کے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے یہ کہا کہ اگر سینیٹر علی ظفر نے تمام ارکان کو بھیڑوں کا ریوڑ کہا، اگر آپ بھیڑوں کا ریوڑ کہیں گے تو پھر منہ سے کوڑا کرکٹ کی بات تو نکل جائے گی. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح انتہائی پڑھا لکھا ایک انسان جو کہ وزیر بھی ہے، وہ بڑے اعلیٰ رتبے کا ہے، جو قانونی حلقوں میں ان کی بڑی عزت بھی ہے، کس طرح وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں خواجہ آصف کی ان باتوں کا. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اس اجلاس میں ہماری محترم شہری رحمان صاحبہ بھی بیٹھی تھی، شازیہ مری بھی ہوں گی، مسلم لیگ کی خواتین ارکان اسمبلی ہیں، اور پی ٹی آئی کی تو ظاہر موجود ہی تھیں، وہی ہدف تنقید تھیں. ان کی موجودگی میں خواجہ آصف صاحب نے اس نوعیت کی باتیں کی. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے خواجہ آصف صاحب نے شیریں مزاری، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو بھی ٹریکٹر ٹرالی سے تشبیہ دی تھی اپنی ایسی ہی ایک تقریر کے دوران قومی اسمبلی میں. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، دراصل اس سے وہ مائنڈ سیٹ ظاہر ہوتا ہے جو کہ سیالکوٹ میں پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار کے گھر پہ چھاپے کے پیچھے کار فرما تھا. آپ نے دیکھا ہوگا اس چھاپے کے دوران ان کے گھر کی املاک کو، شیشوں کو، دروازوں کو توڑا گیا تھا. ان کی جو گھریلو خواتین تھیں، ان کی والدہ تھی، ان کی موجودگی میں ان کو دھمکیاں دی گئیں، گندی زبان استعمال کی گئی. بعد میں خواجہ آصف صاحب اس پہ معذرت بھی کرنے کے لیے وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن اندازہ لگائیے کہ ان دونوں کا حلقہ ایک ہی، عثمان ڈار صاحب کا اور خواجہ آصف کا. لیکن جو اگر باتیں انہوں نے پارلیمان میں کہی ہیں دو مختلف مواقع پہ، تو اس میں کیا بعید ہے کہ ان لوگوں کو باقاعدہ ان کی تائید حاصل تھی اس کام کے لیے جو کہ عثمان ڈار کے خلاف ہوا. بھلے وہ آپ کو ناپسند ہو، بھلے آپ کا وہ سیاسی رائیول ہے، سیاسی مخالف ہے، لیکن کیا ان کے گھر پہ چھاپا مار کے ان کی بیوی، بچوں، ان کی والدہ کو، بھابھیوں کو اس طرح دھمکیاں دینا کیا کوئی اخلاقی کام ہے؟ مطلب کتنے اور گریں گے ہم؟ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ جو کچھ آج خواجہ آصف صاحب نے مشترکہ اجلاس کے دوران کہا، اس پہ ظاہر ہے بہت شور مچا. پھر ہماری صحافی ساتھی ہیں فریحہ ادریس، انہوں نے بھی باقاعدہ چیلنج کیا ان تمام خواتین کو، ان تمام لوگوں کو جو کہ حقوق انسانی کے علم بردار بنتے ہیں، لیکن اس معاملے پہ بالکل خاموش رہے. اور انہوں نے ان کو چیلنج کر کے کہا کہ کیا ہماری اخلاقی حیثیت یہی رہ گئی ہے، اخلاقی پستی؟ بس ہم اخلاقی مزید کتنی اخلاقی پستی کا مظاہرہ کریں گے؟ تو دوستو، یہ میں اس بات پہ بھی اس بات کا منتظر ہوں کہ شہری رحمان صاحبہ، شازیہ مری صاحبہ، یہ تمام خواتین خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی کی ہے، کیونکہ تو بڑے لبرل لوگ ہیں، کہ یہ کم از کم خواجہ آصف صاحب سے ان آج کی تقریر کے حوالے سے معذرت کا مطالبہ ضرور کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم شو اس پہ ختم کریں گے، جس طرح چودھری پرویز رائی کو بار بار خصوصی عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دی، لیکن ان کی ضمانت کے باوجود ان کی رہائی نہ ہو سکی، بالکل ایسا ہی آخری خبریں آنے تک ہو رہا ہے علی محمد خان کے ساتھ. وہ بھی کوئی 7 مرتبہ ان کو ضمانت ملی، رہائی ہونی چاہیے تھی مگر رہائی نہ ہو سکی. کسی نئے مقدمے میں وہ پھر دھر لیے جاتے ہیں. اور آج ایک بار پھر، یعنی 25 جولائی کو ایک بار پھر ان کے ساتھ یہی ہوا کہ عدالت نے کوئی کرپشن کا کیس تھا ان کے خلاف بنایا گیا تھا، ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن آخری خبریں آنے تک ان کی رہائی عمل میں نہیں آئی تھی. تو اس وجہ سے اگر عام لوگوں میں مایوسی نہیں پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت، کل کی حکمران، آج کی اپوزیشن جماعت، اس کے حصے تو بکھرے کیے جا رہے ہیں، وہ کریں، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس کی وجہ سے قانون کی عملداری، آئین، قانون
قوانین و ضوابط، اس کی پاسداری پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس وقت اسی وجہ سے جتنی بحث مباحثہ اس وقت ہو رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، انتخابات کب ہوں گے، یہ ایک لحاظ سے ثانوی ہو کے رہ گئے ہیں، کیونکہ یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی ایک اسکرپٹ کے تحت کام ہو رہا ہے، اب اس اسکرپٹ میں اور کیا کیا لکھا ہے۔ لیکن میری اپیل ہوگی تمام مقتدر حلقوں سے کہ خدا کے لیے مزید نفرتیں نہ بوئیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے، نہ ان اداروں کا جو اس میں ان تمام کاموں کے پیچھے کار فرما بتائے جاتے ہیں۔ اس سے پاکستان کے اندر نفرتیں مزید پھیلیں گی، غصہ مزید بڑھے گا، اور اس کی ظاہر ہے لانگ ٹرم جو مضمرات ہیں وہ کوئی مثبت نہیں ہیں، کیونکہ جن لوگوں کی ماں بہن چار دیواری کہ اگر تقدس اس کا پامال ہوتا ہے تو وہ یہاں ذہنوں میں رہے گا کافی عرصے تک۔ تو لہٰذا اتنا معاملات کو طول نہ دیں جہاں پہ نفرتیں سیاسی لیول سے نیچے صوبائی لیول پہ گلی محلوں میں پھیل جائیں۔